अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज की कुरान करीम की क्लास का आगाज करते हैं। तो पहले खाकसार सूरह फातिहा की तिलावत करेगा और आपसे दरख्वास्त है कि इसे मेरे साथ दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिन अल्फाज पे हमें मुनासिब लम्बा करना चाहिए, और पिछली क्लासों में हम उन अल्फाज के मुतालिक बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं कि कहाँ हमने लंबा करना है और कितना लंबा करना है। खाकसार आज की क्लास में भी मुख्तसर उनको दोहराता रहेगा और साथ साथ दोहराएगा ताकि आपको पिछले असबाब की याद दहानी हो जाए, उनका इरादा हो जाए और वो बातें फिर मुस्ताज़ा हो जाए। याद रखिए कि जहाँ भी एक उसूल याद रखिए कि जहां भी जबर के बाद अलिफ हो, जबर के बाद अलिफ, पेश के बाद वाव साकिन, यानी वो वाव जिस पे जज़म है। जबर के बाद क्या था? अलिफ। पेश के बाद वाव साकिन और जेर के बाद ये साकिन। ये तीन अल्फाज ऐसे हैं, जबर के बाद अलिफ, पेश के बाद वाव साकिन और जेर के बाद ये साकिन, कि जहां ये होंगे वहां हम लफ्ज को थोड़ा सा लंबा करेंगे। उसके अलावा जहां पे खड़ी जबर होगी या खड़ी जेर होगी या उल्टी पेश होगी वहां थोड़ा सा लंबा करेंगे, और छोटी मद और बड़ी मद पे थोड़ा सा लंबा करेंगे। उसके अलावा हम किसी जगह किसी भी लफ्ज की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, और ये अगर देखा जाए तो तरतील से पढ़ने के बुनियादी कवायद में से एक कायदा है। इसका बराह करम ख्याल रखिए, इसको अपने साथ अपने रोजाना अपनी तिलावत में दोहराते रहिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द आप इस कायदे पर काबू पा लेंगे और दुरुस्त पढ़ना आप सीख जाएंगे। हमारे आज के सबक में देखिए, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अल्लाह के लफ्ज को लंबा किया क्योंकि लाम के ऊपर खड़ी जबर है, और हमने इस दौरान किसी को लंबा नहीं किया। अर्रहमान में हमने मीम को लंबा किया क्योंकि मीम के ऊपर खड़ी जबर है। फिर हमने अर्रहीम में हा को लंबा किया क्योंकि मैंने बताया था कि जेर के बाद ये आएगी साकिन जज़म वाली, ये जज़म वाली आएगी जेर के बाद, तो वहां लंबा होगा, तो यहां हमने इसलिए इसको लंबा किया। फिर इसे अगली आयत में देखिए, हमने बिल्कुल सादा अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह को लंबा किया क्योंकि यहां पर खड़ी जबर थी। रब्बिल आलमीन में हम खड़ी जबर थी, और मीम को लंबा किया क्योंकि मीम के नीचे फिर उसी तरह जेर के बाद ये साकिन है, जहां पर थोड़ा सा लंबा करेंगे। और इसके अलावा इस पूरी आयत करीमा में हमने किसी हर्फ को या लफ्ज को लंबा नहीं किया। अगली आयत करीमा देखिए, इसमें हम लंबा करेंगे सिर्फ माँ को, मीम को क्योंकि मीम पे खड़ी जबर है, और हीम को क्योंकि हा के नीचे फिर वही, जैसे यहां पर देखें हीम में जेर के बाद ये थी, यहां भी जेर के बाद ये थी, यहां भी जेर के बाद ये साकिन है, तो यहां भी थोड़ा सा
لمبا کیا جائے گا. میں پڑھتا ہوں، اس سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ دہرائیے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اگلی آیت کریمہ میں دیکھیے، اس میں ہم میم کو لمبا کریں گے کیونکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور دین کو لمبا کریں گے کیونکہ وہی جو پہلے ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ زیر اس کے بعد یہ جزم والی، اس کو بھی لمبا کریں گے اور کہیں بھی لمبا نہیں کیا جائے گا. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. اس سے اگلی آیت میں دیکھیے، ہم یہاں پر یا کو لمبا کریں گے، یا کے لفظ کو، کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی ہے. اس کے بعد پھر یا کو لمبا کریں گے کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی ہے. اور یہاں پھر نستعین میں عین کو لمبا کریں گے کیونکہ زیر کے بعد یہ آ گئی ہے. تو اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی لمبا نہیں کیا جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی، اگلی آیت میں دیکھیے، یہاں پر ہم را کو لمبا کریں گے کیونکہ رے کے اوپر زبر کے بعد الف آ گئی، اور مستقیم کی کو قاف کو لمبا کریں گے کیونکہ زیر کے بعد پھر آگے یا ساکن آ گئی، اور اس کے علاوہ ہم کہیں بھی لمبا نہیں کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اگلی آیت کے حصے کو دیکھیے، یہاں سے ہم علیہم تک دیکھتے ہیں صراط سے. ہم یہاں صراط کے لفظ کو پھر لمبا کریں گے کیونکہ رے کے اوپر زبر کے بعد الف ہے، زبر کے بعد الف لمبا ہوگی. زین میں زیر کے بعد یہ ہے، لمبا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم کہیں پر بھی لمبا نہیں کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. اگلی آیت میں دیکھیے، یہاں ہم مغزوب میں زو پہ لمبا کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا 3 حروف ہیں. نمبر 1 زبر کے بعد الف، یہاں دیکھیں زبر کے بعد الف. نمبر 2 زیر کے بعد یہ، اور نمبر 3 تھا پیش کے بعد واو. اس کو دیکھیں، یہاں پر اس کی مثال پہلی مرتبہ آئی ہے، پیش کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی لمبا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ والا زا میں زا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد ہے، اور لی کو لمبا کریں گے کیونکہ زیر کے بعد پھر آگے یہ آ گئی. اور ان 3 جگہوں کے علاوہ سارے اس آیت میں کسی اور جگہ پر لمبا نہیں کیا جائے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج کے لیے سورہ فاتحہ میں سے ہمارا سبق یہی تک محدود رہے گا، اور ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی آج کی کلاس کا اگلا حصہ یعنی سورہ البقرہ کی کسی دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں.
تب تک میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ آپ سے پہلے بھی درخواست کی جا چکی ہے کہ ڈسکرپشن میں ہمارا لنک آپ کو ملے گا. اس لنک میں آپ کلاس کی بہتری کے لیے ہمیں کوئی بھی تجویز بھیجنا چاہیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اور ہم انشاءاللہ ان تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے کلاس میں بہتری کے لیے کوشش کریں گے. جزاکم اللہ. ابھی ہم کلاس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. کلاس کا دوسرا حصہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46 ہے اور معمول کے مطابق خاکسار اس کی تلاوت کرے گا آپ کے ساتھ. آپ سے درخواست ہے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے اور بعد میں ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اس کو واو سے لے کر صلات تک پڑھیں گے تو کہاں لمبا کریں گے کہاں نہیں لمبا کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ میرے بتانے کے پہلے ہی اپنے دل میں سوچ لیں اس کو وہاں سے یا وہاں تک کہ کہاں تک ہم اس کو لمبا کریں گے کہاں تک نہیں، تاکہ جب خاکسار بتائے تو آپ اس کا موازنہ کر سکیں کہ آپ درست سمت میں جا رہے ہیں یا بھی اور محنت کی ضرورت ہے. جی سوچ لیجئے یہاں سے یہاں تک. صلاۃ کا نام. جی یہاں ہم لمبا کریں گے ای کو، آئین کو، کیونکہ زیر کے بعد آگے یا ساکن ہے، نو کو کیونکہ پیش کے بعد واو آ گئی، اور صلا کی لا کو کیونکہ لام کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، اور ہم کسی جگہ بھی لمبا نہیں کریں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جب زبر کے بعد الف آئے گا تو لمبا کریں گے. یہاں پہ دیکھیں واو میں زبر کے بعد الف آ گیا تو لمبا کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ الف پڑھا نہیں جا رہا. اس واو کو ہم ڈائریکٹ ملا رہے ہیں سین کے ساتھ. تو جب ہم اس واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو پھر چونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا اس لیے یہاں پر لمبا بھی نہیں کیا جائے گا. تو لمبا کیا جائے گا صرف یہ آئین کو، نون کو اور صلات کی لام کو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہاں پر دو باتیں اور خاکسار آپ کو کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، تھوڑا سا ایک سٹیپ اور آگے آتے ہوئے. وہ یہ وَالصَّبْ میں با پہ دیکھیے، میں نے با کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ہلایا ہے. صب، اس کو بالکل سادہ صبری نہیں، سب نہیں، بلکہ اس کو صبر میں نے پڑھا تھا. تو وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ میں نے اس پہ کلکلا کیا تھا. تو یہ با پہ کلکلا کیا گیا ہے، اور صلاح میں گولتے ہیں جب یہاں رکیں گے تو گولتے کی تے ختم ہو جائے گی اور وہ ہے بن جائے گی. تو یہ بنے گا بالصبر والصلاح. تو یہ تے کی بجائے ہے میں تبدیل ہو جائے گا. آگے دیکھیے یہ واو سے لے کر خاشعین کی نون تک سوچئے کہ ہم کہاں تک اس کو کس کس لفظ پہ ہم لمبا کریں گے، کس پہ لمبا نہیں کریں گے. یہ درست ہے. ہم یہاں لمبا کریں گے سب سے پہلے ہا کو، کیونکہ دیکھیں زبر کے بعد الف آ گئی جس کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے بھی. اس کے بعد ہم لمبا کریں گے بی کو، کیونکہ بے کے اوپر زیر کے بعد یہ ہے. پھر یہاں پر لا کو کیونکہ زبر کے بعد الف آ گیا. پھر خا کو کیونکہ خے کے اوپر کھڑی زبر ہے. اور پھر آئین کو کیونکہ آئین کے نیچے زیر کے بعد یہ ہے. تین باتیں تھیں، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو ساکن اور زیر کے بعد یا ساکن. اور یہ تینوں باتیں یہاں اس آیت کریمہ میں موجود ہیں. یہاں دیکھیے زبر کے بعد الف بھی آ گئی، یہاں دیکھیے زیر کے بعد یہ بھی آ گئی، یہاں دیکھیے پیش کے بعد واو بھی آ گئی، یہاں دیکھیے کھڑی زبر بھی آ گئی. تو یہ سبھی باتیں یہاں گویا اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے بطور مثال آ گئی ہیں. میں پڑھتا ہوں.
آپ اس کو میرے ساتھ دہرائیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بالکل درست. ہم اس آیت کے اب ترجمے کی طرف آتے ہیں. اس میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو ہمیشہ صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ. وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ عمل، یعنی اللہ سے مدد مانگنا صبر اور دعا کے ساتھ، فرمایا کہ یہ کام لَكَبِيرَةٌ، بہت مشکل کام ہے، اللہ سوائے ان لوگوں کے لیے، عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو بے موڈ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. ان کے علاوہ اوروں پر اللہ کی مدد طلب کرنا، یعنی خالص جیسے اللہ کی مدد طلب کرنے کا حق ہوتا ہے، صبر اور دعا، نماز، عبادت دونوں کام کرنا، فرمایا کہ یہ جو صحیح عاجز ہوں، بندے ہوں اللہ تعالیٰ کے، ان کے سوا اوروں کے لیے یہ مشکل ہوا کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، تو سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ صبر اور دعا دو چیزیں اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے بتائی گئیں، تو فرمایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ صبر ہمیشہ کیا جاتا ہے، انسان صبر کرتا ہے بیرونی حملوں سے بچنے کے لیے، کہ تمام ہر انسان کو جب بھی وہ نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو نیکی کی راہ پہ چلنے سے روکنے کے لیے بس اوقات عزیز، رشتہ دار، دوست احباب کے چھوڑو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، آؤ پہلے یہ ذرا ہمارے ساتھ سیر کے لیے چلو، پہلے ذرا گانے سن لو، پہلے تھوڑا سا یہ کارڈز کھیل لو، پہلے کرکٹ کا کوئی میچ دیکھ لو، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، قرآن کریم پڑھ لیں گے. تو وہ لوگ جو روکنے والے ہیں، ان روکنے والے لوگوں کی، اور پھر اگر وہ کام کریں گے تو پھر اس کام پر بعض تکلیف بھی دیتے ہیں. کسی نے احمدیت قبول کر لی تو اس پر ظلم کیا گیا، اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا. فرمایا کہ گویا دنیا کے دکھوں، تکلیفوں یا رکاوٹوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ان پر صبر کرو اور اللہ کی مدد مانگو. اور دوسرا، ہمیشہ انسان کو شیطان بہکاتا ہے، اس کا اندر بہکاتا ہے. شیطان کہتا ہے خود کہ تم نے اگر یہ فلاں کام کر لیا نیکی کا، تو اگر تم نے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو تمہاری اپنی پڑھائی ادھوری رہ جائے گی. تم نے اگر چندہ دے دیا تو تمہارا اپنا فلاں فلاں کام رہ جائے گا. گویا تم پہلے یہ میچ دیکھ رہو، کوئی بات نہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، سونے سے پہلے. کوئی ضروری تھوڑی کہ نماز باجماعت مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. تو اس قسم کی شیطانی حملوں اور خیالوں سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تم دعا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز، اس کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. اور ان دونوں قسم کے حملوں سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے توفیق مانگو، تو خدا تعالیٰ تمہیں صبر اور صلات کے ذریعے توفیق مانگو تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے تمام تر حملوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ سے ہی صبر اور صلات کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.